अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू होती है और मसाइल के हवाले से ही गुफ्तगू करना ख्याल ये है कि वक्त की ज़रूरत है। अक्सर व बेशतर जो पैगामात मौसूल होते हैं उसमें इस चीज़ के बारे में कहा जाता है कि कोई हल्के फुल्के मामलात और मौज़ूआत का इंतखाब कीजिए सुबह के वक्त और उसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। अब ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, कम अज़ कम बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, कि ये हल्के फुल्के मौज़ूआत हैं क्या। आया ये शादी और इस तरह के जो मामलात हैं शादी ब्याह के, या जो मेहंदी माइयों के मामलात हैं, ये हल्के फुल्के मौज़ूआत हैं, या ये जो फ़िल्मों और ड्रामों में जो कुछ हो रहा है ये हल्के फुल्के मामलात और मौज़ूआत हैं। ये आखिर हैं क्या? ज़रा देखने वाले जो हमारे पैगामात भेजते हैं रहनुमाई हमारी फरमा दें ताकि मामला आसान हो जाए। दूसरी तरफ जिस माशरे में हम रहते हैं, अभी कुछ देर पहले भी ये मौजू ऐसे ही ज़ेर बहस आ गया कि जो हम रिवायती शोज़ करते हैं अहम मौक़ों पे, 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे और इस तरह ईद के शोज़ करते हैं, इसमें कमोबेश जितने भी चैनल्स आप देख लें वही रिवायती जुमले और रिवायती बातें होती हैं जो हम साल साल करते आए हैं। अब हमें भी ये अक्सर व बेशतर ज़िम्मेदारी दे दी जाती है क्योंकि हमारी भी रोज़ी रोटी इसी पेशे से वाबस्ता है, तो वही रिवायती जुमले बार बार दोहराने पड़ते हैं। मसलन जी, फ़लाना दिन बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। अब आया उसमें जोश व जज्बे का कोई ताल्लुक़ बाकी रहा हो या ना रहा हो, ईद के मौक़ों के ऊपर खुशी का मौका है, खुशियाँ बखेरें और ये सब न जाने कितने और रिवायती जुमले जो हैं वो कहे जाते हैं। और ये मजबूरी है, जैसे मैंने कहा कि हमारी, क्योंकि नौकरी यही है, काम यही है, तो हमें ये बातें सारी करनी पड़ती हैं। मगर ना हकीकत ये है कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर एक सफ़े मातम बिछी हुई है। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, बड़ी भयानक है। हम ये जो इस पूरे माह मुबारक में जो कुछ हमारे साथ होता रहा, ये जो टॉर्चर और अज़ियतें जो हमें सुबह से लेकर शाम तक दी गई हैं, बिजली की लोड शेडिंग की शक्ल में, गैस की लोड शेडिंग की शक्ल में, पानी की बंदिश की शक्ल में, सड़कों पे हादसात की शक्ल में और न जाने कितने तरीक़ों से। अब जहाँ पर ये सारे मामलात और सूरत हाल हो वहाँ पर आप ये बैठ कर मैसेज दें जी खुशियाँ बखेरें और ये बखेरें, ये सब बकवास है। माज़रत के साथ बड़ी तल्ख़ बात कर रहा हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। बिलखुसूस मैं पूरे पाकिस्तान से थोड़ी सी हटकर कराची शहर की अगर बात कर लूँ, यहाँ पर सिर्फ 100 से ज़्यादा लोग अभी जो मेरी दानिश में हैं या जो ख़बरों से हमें पता चला है, 100 से ज़्यादा लोग, तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है, 120 और 130 से भी मेरे ख्याल में आगे चली गई है, सिर्फ डंपर्स में और गाड़ियों के नीचे आके उन्होंने अपनी जान दी है इसी शहर कराची में सिर्फ 1 माह के मुख्तसर वक्त में। और ज़रा अगर मौका मिल जाए जाकर उनके लोगों से, उनके लवाहिकीन से ज़रा जाकर उनके तासुरात, वो जाते हैं ना, हमारे नुमाइंदे अक्सर बेचारे बड़े सीधे लोग होते हैं, आपको कैसा लग रहा है आपके घर का कोई बच्चा ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे आ जाए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। सीधे लोग हैं बेचारे असल में। तो ज़रा जाके उनके तासुरात जानने की कोशिश कीजिएगा इस ईद पर, कि जाकर ज़रा पता करें कि उनके घर पे क्या हुआ है। घर का अगर एक कमाने वाला का ट्रक के नीचे आ गया है तो, और उसके साथ साथ जो मामला चल रहे हैं जिसके मैंने अभी निशानदही की है, तो उनका मामलात ज़िंदगी कैसे चल रहा है और बाकी मानदा उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, आप खुद ही जाकर ज़रा कोशिश कीजिए, सवाल कर लें। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप कहेंगे कि इस तरह के मौज़ूआत और मामलात के ऊपर मैं कम अज़ कम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँ, तो ये शायद ही मुमकिन नहीं है। तो अपने हालात को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझते हुए यही हमारे जो मसाइल हैं इनके ऊपर हमें ना चाहते हुए बार बार बात करनी पड़ती है। लेकिन जिनसे मुखातिब हैं शायद वो इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि उन पे किसी बात का कोई असर होता ही नहीं है और शायद होगा भी नहीं। लेकिन ये एक छोटी सी जो ज़िम्मेदारी है ये हम पूरी करते रहेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी से जुड़े आपके जो पैगामात हैं उसमें से जो संजीदा नौइयत के होते हैं उनको मैं मुंतखब कर लेता हूँ और उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करता हूँ। बाकी मानदा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये सारे मैसेजेस मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरे काम के नहीं है। दीगर आप नशरियात के अंदर देखते हैं वो नीचे चलाया जाता है, आज आप जामनी भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप फ़ाद भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो उसकी हमारे पास गुंजाइश नहीं है क्योंकि हमें वो इस किस्म का कोई ख़त है नहीं। तो
اہم معاملات اور موضوعات ہوتے ہیں ان کو منتخب کر کے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آج بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا. معزز مہمان ظفر خان صاحب ہمارے بڑے ہی خاص, بڑے ہی محترم تشریف فرمائیں, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ظفر بھائی, بڑی نوازش آپ کی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, اور پروگرام کی ابتدا جن معاملات کے ساتھ ہوئی ہے, نہیں چاہتے کہ صبح کا آغاز اس کے ساتھ ہو, لیکن اگر میں اس سوچ میں غلط ہوں تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس کی تصحیح کی جائے اور میری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں, تاکہ میں اس جو ماحول سا ایک بن چکا ہے جس کے اندر میں قید ہو چکا ہوں, اس سے باہر نکل آؤں. ذرا فرمائیے گا آپ کی رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی. اور یہ جو آپ نے تمہید باندھی ہے آغاز میں, اس وقت صورتحال تو یہی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ملک کے مستقبل سے, قوم کے مستقبل سے, اپنے مستقبل سے وہ بہت زیادہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی وجوہات میں اگر جائیں تو ایک طویل فہرست ہے, اور جس کی بنا کے اوپر آج یہ صورتحال جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم خود ہی اپنے اوپر, اپنے قوم کے اوپر, اپنے ملک کے اوپر, اپنے معاملات کے اوپر ہم خود ہی تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں, سارے کے سارے جو ہے نا, نوجوان خاص طور پہ جو ہے نا. پھر ہمارے جو سینئر جو نسل ہے اس کو اس پہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا, لیکن اس کا ازالہ اور اس کا تدارک کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اس طرف سے جو ہے وہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور ہم اس کے اوپر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں, اس وقت تو اب یہاں تک ہو رہا ہے کہ یعنی احساس محرومی کو جواز بنا کر دہشت گردی کو بھی جو ہے سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ہمارے معذرت کے ساتھ بہت سارے اینکر بھی اور تجزیہ کار بھی اور اس طرح کے جو پولیٹیشین بھی وہ اس کے اندر انوالو ہیں, اور وہ یہ سمجھ ہی اس میں فرق ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ احساس محرومی بلا شبہ یعنی وہ نوجوانوں میں بھی ہو سکتی ہے, کسی خاص علاقے میں بھی ہو سکتی ہے, کسی خاص طبقے کے اندر بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں دہشت گردی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے, اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کے لیے جو ہے جواز پیش کیا جائے, اس کے حق میں جو ہے وہ دلائل دیے جائیں. اور بات بڑے بڑے اینکر اور تجزیہ کار جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کسی ایجنڈے پر اس کام کو کر رہے ہیں, کہیں سے ان کو کوئی ڈالر شالر جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ اس کام کو کر رہے ہیں. وہ دیکھیں, ایک ساتھ ہی ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک وہ جو تھا, معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا, وہ پتہ نہیں وہ کیا ہے, خاندادہ ہے, حرام دادہ ہے, کیا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے. وہ دیکھیں کہ وہ یعنی جو ایک کہانی چل رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی, اس کے اوپر جو ہے وہ کل میں سن رہا تھا, وہ فلسطین کے ترجمان ہیں وہ ابو مریم صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جو ہے وہ یو اے ای کی کوئی الشراکہ جو ہے وہ این جی او ہے جو صحافیوں کو لے جا رہی ہے اور اسرائیل کا وزٹ کرا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے. مجھے ایسا لگا جیسے یہ موصوف بھی اس میں شامل ہیں, اور اگر نہیں بھی گئے تو بہرحال ان کی کہیں نہ کہیں کوئی سیٹنگ ڈالر وغیرہ کے حوالے سے تو ہو گئی ہے. لوگوں میں بڑا ریئیکشن ہے, اور لوگ جو ہے اس چینل کے خلاف اور یعنی اس فرد کے خلاف اب کوئی چیز ہو جائے گی تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ایک خبروں کا جو ہے نا وہ ہفتے بھر کے لیے جو ہے وہ ایشو بنا رہے گا, اور پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں اس ملک کے اندر تو اس حد تک زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے دنوں یہ جو جعفر ایکسپریس کا جو ٹرین کا جو واقعہ ہوا ہے, اب اس کے لیے تو آپ کسی بھی دلیل کو قابل قبول نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 صوبوں کے اندر تو جو ہے وہ یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اور جو ہے واقعات جو ہے پے در پہ ہو رہے ہیں. ہمارے جو ہے وہ سویلین اور فوجی جوان اور افسران جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو دیکھیں نا, اب ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. تو اب ہمیں اپنی نااہلی کو چھوڑ کے ان معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جو جتنی بڑی ذمہ داری پہ اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان معاملات کو حل کرے. کل معذرت کے ساتھ کل آپ نے شاید 23 مارچ کی صدر پاکستان صاحب کی تقریر سنی ہوگی. وہ یعنی سارے سفیر, سارے
یعنی دنیا کی اور کہاں وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا تماشا بنا ہوا تھا کہ اللہ معافی دے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کو ابھی پکڑا دی گئی ہے یا ان کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی یا بولنے نہیں آتی یا کیا مسئلہ ہے یا کیا معاملہ ہے، حیرت انگیز تھا. جی. تو یعنی جب اتنے بڑے بڑے لیول کے اوپر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی. پھر آج 75 سال سے اوپر ہو گئے ہمیں، یعنی اس ملک کو بنائے ہوئے، اس ملک کو جو ہے وہ یعنی اس قوم کو جو ہے وہ ایک ملک ملا ہوا ہے، لیکن آج ہم بنیادی جو سہولیات ہیں، گیس، پانی، بجلی، جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ، اور جو ہے وہ یہ ٹرانسپورٹ کی صورتحال، ٹریفک جام، اور جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی تباہی، اور جو ہے وہ یہ سارے جو معاملات ہیں، اور مہنگائی اور بے روزگاری اور اداروں کی بربادی اور اداروں کی تباہی، یعنی کس کس چیز کا ہم نوحہ پڑھیں یہاں پر بیٹھ کر، کس کس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں. یہاں یہ صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مسائل جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے بلکہ ان سے بڑے دوسرے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ IMF کی کتابیں ہم اپنا بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں، کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن جو جینین جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پھر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس سے صرف نظر کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ تو سب محض ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. میں یہ عرض کروں کہ فلانا چیز پہ آپ پیٹرول پہ پیسے کم کرنے جا رہے تھے، پوری دنیا میں کمی ہو گئی، آپ نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا جی کم نہیں ہو سکتے، IMF نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اب یہ عوام سے جس چیز کا براہ راست تعلق ہوگا اس پہ تو IMF کی کنڈیشن ہے جی کچھ نہیں کیا جا سکتا. کیبنٹ کے اندر 2 درجن بندے جو ہیں بھرتی کر لیے وزارتیں، اور اس کی بندر بانٹ ہو گئی ہے. اس کے لیے سوال کیا انہوں نے کہ یہ جو اپنے اخراجات بڑھا رہے ہو، یہ جو عوام کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا، اس کے لیے ان سے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ اس پہ تو کوئی بیان نہیں آیا کہ بہت زبردست یاسر بھائی، میں اسی پہ ہی آ رہا تھا. جی جی. دیکھیں یعنی یہ تو ہمارا آپ کا جو ہے وہ مائنڈ اور مزاج جو ہے اس حوالے سے مل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ یعنی 2 درجن جو ہے وہ وزیر مشیر ان کا اضافہ کر لیا، پھر ان کی تنخواہوں میں 188% کا اضافہ کر لیا گیا. اچھا، یہ قوم اور اس کا نوجوان جو ہے وہ پھر کیوں نہیں جائے مایوسی کی طرف، کیوں نہ جائے احساس محرومی کی طرف، کیوں نہ جائے وہ منفی سوچ کی طرف؟ وہ ایک طرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ صاحب ابھی ہمارا بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی تنخواہیں بڑھائیں، اور دوسری طرف جو ہے وہی کیبنٹ اور کابینہ جو ہے اس کا 188%. واللہ آپ یقین کیجئے، قطع کلامی کی معذرت میں چاہوں گا کہ کل کے اخبار کے اندر یہ 2 سرخیاں اوپر تلے لگی تھی جس میں اوپر لکھا تھا کہ ان کی تنخواہوں میں اور مراعات میں 179% کا اضافہ، اور نیچے لکھا تھا کہ پینشن کے جو ملازمین ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. یہ فرمائیے، یہ ہے بدبختی ہماری. تو آپ اندازہ کریں نا کہ یہ جو ہے یہ تو صرف اپنے لیے جو ہے وہ ساری قانون سازی، پالیسی سازی، اور اپنے لیے جو ہے وہ سارے فیصلے، اور اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا. کہیں سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا پورے پاکستان کے نمائندوں میں کہ نہیں جی جب تک عام ملازم کی تنخواہ نہیں بڑھے گی تو ہماری بھی نہیں بڑھنی چاہیے، کسی میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہیں سے کوئی اس طرح کی آواز جو ہے وہ آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، کوئی اس طرح کی بات سننے کو نہیں ملے گی، بلکہ خوشی کے جو ہے شادیانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی. بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ سینٹ کے اندر بیٹھ کے بڑی بال باندھ کر گھنٹوں گھنٹوں تقاریر کرتے ہیں جمہوریت کے اوپر، اور اس کے بڑے علمبردار بنتے ہیں. یہ مراتوں کی جب بات آئی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے دستخط کیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے ہمارے محترم رائے، اب تو الحمدللہ میرے پاس ان کے لیے کوئی نہ عزت ہے نہ کوئی ان کے لیے کوئی جذبات ہیں. یہ لوگ ہیں وہ بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا. ایک طرف آپ دیکھیں کہ اس پر جو ہے وہ آپ نے بات صحیح کہی ہے کہ IMF کی طرف سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کنڈیشن نہیں لگتی کہ صاحب یہ جو آپ نے کیبنٹ کے اندر بھی اضافہ کر لیا، ان کی تنخواہوں میں اور مرات میں بھی اضافہ کر لیا، تو یہ اس ملک کے اندر ان حالات میں یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. ادھر سے بھی خاموشی ہوتی ہے، اور حکومت بھی ان سارے اقدامات کو جو ہے دھڑلے سے کر رہی ہوتی ہے. جب عام فرد کا معاملہ، عام ملازم کا معاملہ، ایک عام مزدور کا معاملہ آتا ہے
تو اس وقت جو ہے وہ سارے جو ہے نا بے پناہ مسائل اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم یعنی جو دو واضح جو طبقات اور جو تفریق ہے اس کو ہم خود پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ آپ دیکھیں حکمراں روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اسٹاک ایکسچینج 2 دن کے لیے اوپر چلا جائے تو وہ یعنی وہ جو ہے بڑے یعنی خوشی کے شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں کہ جی یعنی ہم دیکھیں ترقی کی کیسی اسپیڈ ہے ہماری، اور جو ہے وہ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جو نے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور جو ہے وہ یہ اور وہ ہے 2 دن بعد جو ہے وہ پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے یعنی ان کو تو یہ ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن عوام ہے کہ وہ ماننے کے لیے اس بات کو تیار نہیں ہوتی۔ دیکھیں ابھی موقع بھی ہے کہ جیسے آپ نے پیٹرول کی بات کی تھی، دیکھیں پیٹرول جو ہے وہ اس وقت یہ سستا کر سکتے ہیں، اس وقت یہ بجلی جو ہے وہ سستی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایک ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر پلاننگ کر کے یہ اس کا اعلان کریں اور پیٹرول اور بجلی دونوں کو ایک ساتھ ذرا نمایاں حیثیت میں سستا کریں، اس کے نتیجے میں ملک کے اندر نہ مہنگائی کم ہو نہ سستائی ہو، تو پھر یہ ہمیں آپ سے مجھے معاف کیجئے، میں بڑی تلخ بات کر رہا ہوں، بغیرتی یہ ہے کہ جب قیمتوں میں اضافہ ہوگا ایک جنبش قلم سے راتوں رات اضافہ ہو جائے گا۔ اب کمی کی جب بات آئے گی تو پہلے بیٹھ کے جائزہ لیا جائے گا، ایک کمیٹی جائزہ کمیٹی بنائی جائے گی، پھر وہ تجاویز بھیجے گی، پھر وہ اس کے اوپر فیصلے کے لیے حتمی فیصلہ درکار، پھر اس کا اپروول درکار، اور وہ کرتے کرتے وہ دن آ جائے گا کہ وہ پرائسز واپس بڑھ جائیں گی اور نتیجتاً فیصلہ واپس لے لیا جائے گا۔ یہ آپ کی حقیقی صورتحال ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے۔ اب میں بات کہوں گا بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن سچی بات کہنی پڑے گی۔ اس اسٹاک مارکیٹ میں سوائے بروکر کے اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جن کی تجوریاں بھر رہی ہیں وہ بروکرز ہیں، باقی یہ جتنے جو ادھر ادھر لوگ گھوم رہے ہیں سائیڈ میں، کسی کے پاس کوئی فائدہ نہیں آنا۔ آپ جا کے اس کے اوپر تحقیق کیجئے۔ جی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خود نہیں چاہتے، آپ جو ہے وہ عام آدمی کو اس کی جو بنیادی جو سہولیات ہیں، روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کے اندر الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو روزی روٹی کے اندر 2 وقت کی روٹی کے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اس کو اسی کے اندر رگڑا لگانا چاہتے ہیں۔ آپ کے اقدامات بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر کہیں سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایشوز جو ہیں وہاں ان کے وہ کچھ اور ہیں، اور جو ہے نا معاملات اور ہیں، اور یہاں پر عوام کے مسائل اور معاملات اور ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انہی کے ووٹوں سے منتخب ہو کر گئے ہوئے ہوتے ہیں، انہی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اس حوالے سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا نا کہ چاہے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے اقدامات ہوں، چاہے لا اینڈ آرڈر کے لیے اقدامات ہوں، اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ تفریق ہوتی ہے۔ بڑا آدمی جو ہے وہ اگر کوئی جرم کر بیٹھے گا، اس کا بیٹا کوئی جرم کر لے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ یعنی ساری جو ہے وہ مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریلیف دلایا جائے، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ جان اس کی چھڑائی جائے۔ اور اگر کوئی ایک معمولی سا فرد جو ہے وہ اگر قابو آ جائے تو اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ علامان والحفیظ۔ تو یعنی اس کے اندر یہ جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کہ حکمراں طبقہ جو ہے وہ بالکل ایک اپر کلاس وہ علیحدہ ہے، اور عوام الناس جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، تو کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی آئے گی، کس طریقے سے استحکام آئے گا، کس طریقے سے ہم یہاں کے معاملات جو ہے ان کو ایک ایک 2 کر کے ان مسائل کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے ان سے نبرد آزما ہوں گے، کچھ نہیں نظر آتا۔ اور یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کون کرے گا اس اقدام کو۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف وہ 2 صوبے جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہوئے میں، ہمارے جو ہے وہ یعنی قیمتی جوان اور جو ہے وہ عوام جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ نہ جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آتے کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلے کہ نہیں یہ معاملات جو ہے وہ وقتی ہیں، حل ہو جائیں گے، اور اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھا جا رہا ہے، شورش کو کیسے کم کیا جائے۔ بالکل۔ تو ایک چیز سامنے ضرور آئی تھی کہ اب جیسے افغانستان کے ساتھ چلیں، انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ ایلچی بھیجا ہے وہ بات چیت کے لیے، اور اس کے نتیجے میں امید ہے کہ جو غلط فہمیاں اور جو یہ ساری جو
تلخیاں ہیں جو یعنی موجود ہیں یہ ختم ہو اور اس کے نتیجے میں لوگ سکھ کا سانس لیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس کے اندر ہی جو ہے یہ ٹیررزم سب سے زیادہ جو ہے بڑھا ہوا ہے. اس کے اندر ہی جو ہے وہ چاہے وہ علماء ہوں چاہے مساجد ہوں ان کے اندر دھماکے ہوئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اور ایک طرف جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ مظلوم مسلمان ہیں, ان 20 لاکھ مسلمانوں کو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی غزہ خالی کر دو اور نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بنا دیں گے. ہم کیا بنا دیں گے؟ ان نہتے لوگوں کے اوپر, ان عورتوں پہ, ان بچوں پر, ان معصوموں پر, ان بزرگوں کے اوپر آپ بارود برسا کے بمباری کر کے پتہ نہیں کون سی سورمائی جھاڑ رہے ہیں. یعنی یہ تو کسی بھی لا کے تحت جو ہے یہ انسانیت میں نظیر کرائم ہے, جرم ہے, انسانیت کے خلاف یہ ساری چیزیں. لیکن ان لوگوں کی طرف سے اور ان ممالک کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ جو انسانیت کے اور جو ہے جمہوریت کے اور کس کس چیز کے چیمپئن اور علمبردار بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ اس بات کو بھی جو ہے وہ ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ عام عوام جو ہے اس کو جو ہے وہ بالکل جو نہتے اور بالکل مظلوم سے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ان کی سرزمین سے ان کو بے دخل کرنے کے لیے جو ہے ہم دھمکیاں دے رہے ہیں اور تڑیاں لگا رہے ہیں اور ہم جو ہے بارود برسا رہے ہیں اور آگ برسا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہاں سے جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک صف ماتم بچھی بھی ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بالکل, اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں آپ کی اجازت سے اور ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جناب محمد اکمل صاحب تجزیہ کار ہیں ہمارے بڑے محترم ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ اکمل بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اکمل بھائی میری آواز سن سکتے ہیں؟ کیا رہے یاسر بھائی, خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. اکمل بھائی آپ کو زحمت دے رہے ہیں, ذرا ملکی معاشی و سیاسی صورتحال زیر بحث آ رہی ہے اس وقت, اور ہمارے یہاں ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس کا احاطہ آپ بھی کر دیجئے کہ مہنگائی میں کمی جو ہے اس کے واسطے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, اور وہاں سے جب اجازت نہیں ملتی تو نہ بجلی کی قیمت کم ہوتی, نہ گیس کی قیمت کم ہوتی, نہ ہی پیٹرول کی قیمت کم ہوتی. مگر بحث یہ ہے کہ یہ جو کیبنٹ میں ایکسپینشن ہے عللے تللے ہیں, سب جاری ہیں, اس کے لیے بھی IMF سے کیا پرمیشن لینی پڑتی ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ ہمارے لیے جو خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا پریشان کن ہے. ذرا اس کا میں چاہتا ہوں احاطہ کیجئے, اس کے اوپر ذرا آپ کچھ کہیے, فرمائیے. دیکھیں IMF جو ہے نا, اگر آپ کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ IMF جو ہے ہمیں اس معاشی بحران سے نکالے گا, ہمیں ترقی کی راہ پہ ڈالے گا, ہمارے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہائے گا نا, تو وہ میرے خیال میں خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے. بہت خوب. تو میرا نہیں خیال ہے کہ IMF کا جو ہے نا اس قسم کا کوئی ایجنڈا ہے. IMF جو ہے نا ایک سیدھا بینک ہے, کاروباری ادارہ ہے. اس کا کام ہے کہ اس نے پیسے دینے ہیں, دوسروں کو پیسے دینے کے لیے تیار کرنا ہے, اور اس پیسے پہ پیسہ اس نے کمانا ہے. اور اس کے لیے اس کو جو بھی اقدامات کرنے پڑے, چاہے کسی ملک کی معیشت میں دخل اندازی کرنی پڑے, چاہے کسی ملک کی سیاست میں دخل اندازی کرنی پڑے, چاہے کسی ملک کے قانون اور انصاف کے سسٹم میں دخل اندازی کرنی پڑے, وہ اس کے لیے کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے, نہ ادارے کے جذبات ہوتے ہیں, نہ احساسات ہوتے ہیں, نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہے گی, نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا فیڈ بیک یا رسپانس اس چیز کے اوپر کس قسم کا آئے گا. تو اس لحاظ سے آپ جو ہے نا وہ تو تسلی رکھیں اور مطمئن ہو جائیں کہ IMF تو جو ہے نا وہ اس قسم کا کچھ عوام کے لیے نہیں کرے گا. اور یہی چیزیں آپ دیکھیں ان کی جو اقدامات ہیں اس سے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی کہ ان کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کو پے کیا جانے والا انٹرسٹ جو ہے وہ انشور ہو جائے. وہ اس چیز کو ممکن بناتے ہیں کہ جی آپ لوگ لازمی قرضے لیں. حالانکہ ایک ایسا ملک جس کی معیشت جو ہے وہ اس وقت اسٹرگل کر رہی ہو, اس کے لیے قرضے تو مطلب زہر ثابت ہوتے ہیں. لیکن IMF کہتا ہے کہ نہیں جی, پہلے آپ فلانے ملک سے بھی گارنٹی لائیں, فلانے ملک سے بھی گارنٹی لائیں, فلانے ملک سے بھی قرضہ لیں, چاہے جس ریٹ پہ بھی لیں, وہ ان کا غرض نہیں ہے. تو آپ نے قرضے لینے ہیں اور قرضے لے کے اپنی معیشت کو سنبھالنا ہے.
تو مجھے بتائیں دنیا کی کون سی ایسی معیشت ہے جو قرضے لے لے کے جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے. اور دوسری طرف اگر انٹرنل بات کریں جی تو ٹیکس جو ہے نا وہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں. کبھی بھی وہ یہ نہیں بولیں گے آپ کو کہ آپ نے جو ہے نا وہ اسمبلی کی یا اشرافیہ کی جو مطلب خوشحالیاں ہیں جو جی ان کی مزے لگے ترقیاں جو ہوئے ہو ہیں رہی ہیں، مراتیں وہ جو مل رہی ہیں. ہاں وہ آپ ختم اس کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے. جب بھی بات کریں گے گیس کے ریٹ بڑھا دیں, بجلی کے ریٹ بڑھا دیں کیونکہ پاور سیکٹر میں لاس ہے, کیونکہ گیس سیکٹر میں لاس ہے, تو آپ اس کے ریٹ بڑھا دیں. یہ آپ لوگوں سے چونکہ چل نہیں رہی تو اس کو اونے پونے میں بیچ دیں. فلانا ادارہ آپ سے نہیں چل رہا تو اس کو اونے پونے میں بیچ دیں. تو اس قسم کی ساری چیزیں ہیں جن میں کہیں بھی جو ہے نا وہ اصلاحات کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا. صرف اور صرف جو ہے وہ اس قسم کے عوامل کیے جاتے ہیں کہ ملک کی انٹرنل جو اکانومی ہے یا پالیٹکس ہے اس میں دخل دیا جائے. اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, ایویڈنٹ بھی ہے اس حوالے سے. تو اب جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کیا بلکہ ملک کا کوئی بھی اکانومسٹ ہو تو وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے تو کبھی بھی آپ کو کوئی اچھی یا خوشائند بات نہیں کرے گا. کئی ملکوں کے اکانومیز دیکھیں آپ آئی ایم ایف کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں. بالکل اب اس میں آئی ایم ایف سے جو ہے نا وہ کوئی توقع رکھنا بیکار ہے, اور کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ آئی ایم ایف سے جلد از جلد جو ہے وہ جان چھڑائی جائے, اور اسے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ ریئل اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اچھا معیشت اکمل کو بھائی، اپنے پاؤں پہ سوال کھڑا. بھی یہی میرا آپ سے ہے کہ اب آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے. یہ اب تک کے جو معاملات ہم چلاتے آئے ہیں یا چلا رہے ہیں اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ جب تک آپ حکومت میں ہیں تب تک تو یہ معاملات چلتے رہیں گے, لیکن یہ کیا آپ سسٹینیبل گروتھ اس سے اچیو کر سکیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ یہ جو ایک ویشس سرکل بن چکا ہے اس سے آپ باہر آ سکیں گے؟ یہ آپ کی جو ری پیمنٹس کا جو امبیلنس ہے اس کو آپ کبھی ٹھیک کر سکیں گے؟ کبھی آپ ریئل گروتھ کی طرف جائیں گے؟ کبھی آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف, ایکسپینشن کی طرف جائیں گے, جو کہ ممکن ظاہر ہے ہی نہیں. اتنے ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو یہ ذرا فرمائیے کہ کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر آئی گراؤنڈ پہ جس کو دیکھ کر لگے کہ جو ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے, کہ اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں معاملات سیدھے رہیں گے؟ کوئی انڈیکیشن ملتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی انڈیکیشن ملتی ہے. ابھی بھی جو ہمارے معاشی اشاریے جو پچھلے سال کے نسبت بہتر ہوئے ہیں اس میں موجودہ حکومت کی کارکردگی سے زیادہ نیچرل اور انٹرنیشنل جو فیکٹرز ہیں وہ کار فرما ہے. جی انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تیل کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں $70 کے اوپر, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ریٹس جو ہے وہ نیچے آئے ہیں, چاہے وہ تیل ہو, ایون جو گندم ہے یا دیگر جو ہماری زرعی چیزیں ہیں کموڈیٹیز ہوں, بالکل تو صحیح. کموڈیٹیز وغیرہ, تو ان کی جو پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنلی چونکہ نیچے آئی ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, جس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت لے رہی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے جہاں پہ عمل درآمد کرنا تھا وہاں پہ تو وہ مکمل ناکام رہی ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بالکل. چینی کی جو ہے وہ آپ دیکھیں پرائس کس طریقے سے شوٹ کر رہی ہے, گوشت کی پرائس ہے وہ بھی ان کی کنٹرول سے باہر ہے, اور دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہیں مطلب وہ مطلب اس کی چیزیں آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ انڈسٹریل یا ایگریکلچرل گروتھ کی بات کریں تو جو کور انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ نیچے نہیں آیا, ابھی 9% کے اوپر ہے کور انفلیشن. بالکل. تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, ایل ایس ایم جسے ہم کہتے ہیں, اس میں کوئی خاطر خواہ گروتھ نظر نہیں آئی. موجودہ بھی جو گروتھ آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ امپورٹس میں اضافہ ہے اور تھوڑی بہت ایکسپورٹس میں مائنر سا اضافہ ہے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں جو ہماری جو گروتھ ہے وہ 3% کے لگ بھگ رہے گی. اور یہی سرکل جو ہے نا پچھلے 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے 2.5, 3, 4, 5, 6% کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو اس کے بعد اکانومی جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی, پھر سے مہنگائی کا ایک جو ہے نا وہ طوفان آتا ہے جس کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹس کو اوپر لے کے جانا پڑتا ہے, اور پھر جو ہے وہ
جو معیشت ہے اس کو سکیڑ دیا جاتا ہے, جی ڈی پی گروتھ ایک مرتبہ پھر نیچے آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے وہی سرکل اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک بھی کوئی لانگ ٹرم یا دور رس جو اصلاحات جسے ہم کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں کی گئی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ مسلسل معاشی چیلنجز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے. لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, حکومتیں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, بس اپنا وقت جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے نکل جائے, چاہے قرضہ لے کے نکلے جیسے بھی نکلے. ابھی اس حکومت کی بھی اگر میں بات کروں تو جو آپ کے جو قرضہ جات ہیں وہ $133 ارب کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں, جبکہ حکومت پچھلے 3 سال سے مسلسل قرضے ادا کر رہی ہے. اور اس وقت بھی جو آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو $17 بلین تک پہنچے ہیں, جس میں سے تقریباً 12 بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ہیں اور 5 بلین کمرشل بینکوں کے پاس ہیں. جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں اس میں سے $5 بلین تو ویسے ہی 3 ملکوں نے رکھوائے ہیں کہ صرف آپ اس کو رکھیں, شوشا کے لیے آپ خرچ نہیں کر سکتے. اور باقی جو $7 بلین ہیں وہ آپ سمجھے کہ جو قرضے رول اوور کروائے ہیں مختلف ممالک سے, ظاہر ان میں چائنا اور یہی بڑا ہمارا جو ہم لینڈر ہے وہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے اداروں کے اتنے زیادہ نہیں ہے. چائنا ہو گیا, یہ مشرق وسطی کے ممالک ہیں, تو ان سے ہم نے قرضے رول اوورز کرائے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ قرضے جو رول اوور ظاہر ہے اسی ریٹ کے اوپر تو نہیں کرتے نا. پہلے اگر کسی کوئی قرضہ انہوں نے 5% کے اوپر دیا ہوا تھا تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کا ریٹ بڑھا دیا, 10% کر دیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایگزیکٹ پوزیشن نہیں بتا رہا. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے قرضے بھی ادا نہیں ہو رہے اور آپ کی جو ایکسٹرنل جو انٹرسٹ کی پیمنٹس ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک ڈیٹ ٹریپ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ موجودہ سود ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑے. یہ تو آپ بیرون ملک پاکستانیوں کا شکریہ ادا کریں کہ جو ہمیں تقریباً سال کا 30-32 بلین جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ چل جاتی ہے. ورنہ تو آپ یقین کریں پاکستان 2 دن جو ہے نا وہ معیشت ان کا نہیں چل سکے گی اور ڈیفالٹ کر جائیں گے ہم. تو یہ ہے کہ اب کچھ ہمارا جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہیں وہ نہیں بڑھ کے دے رہی ہیں, اور آئی ٹی کے ایکسپورٹس انڈیا کی آپ دیکھیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہیں, ہماری ایکسپورٹس وہیں کی وہیں ہیں. تو کیا انہوں نے ترقی کی ہے اور کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے سمجھنا سب کے لیے واقعی پالیسی چلا دی, وہ پالیسی کیا ہو, کیا بڑھایا, مجھے آپ کلیئرٹی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح کہا کہ کون سا آپ نے نہ ایکسپورٹ آپ سے بڑھی ہے, نہ آپ سے جو ہے وہ قرضے کم ہوئے ہیں, نہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریئل ہے, مطلب آرٹیفیشل ہے جس میں باہر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. انفلیشن جو نیچے آیا ہے اس میں جو ہے وہ انٹرنیشنل فیکٹر یا انٹرنیشنل پرائسنگ کا امپیکٹ وہ زیادہ ہے. اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری ہیں, تو اس میں حکومت کو آپ کس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال ہے اس میں حکومت کا کوئی دخل. چلیں اکمل بھائی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, اکانومی کے حوالے سے بڑی کھل کر گفتگو کی اور بالکل صحیح معاملات کی نشاندہی کی. ہر ایک سوال کر رہا ہے کہ اگر واقعتاً معاملات درست ہو رہے ہیں تو وہ نظر ہوتے کیوں نظر نہیں آ رہے. ظفر بھائی یہ فرمائیے گا, بھی جیسے اکمل بھائی فرما رہے تھے, بڑا اچھا انہوں نے عطا کیا کہ یہ سب کچھ ہے, لانگ ٹرم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ آنے والے وقت میں آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ اب کوئی بھی حکومت آئے, جیسے لائی جائے یا بھجوائی جائے یا منگوائی جائے, جو آپ اس کو نام دے دیں, اس کو پھر سے یہی سارے سلسلے, یہی ساری کہانیاں دوبارہ سے دہرانی پڑیں گی جو یہ دہرائی جا رہی ہیں اس وقت, جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ملک آپ کا جا کس طرف رہا ہے, فرمائیے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ہم تو جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ تو رول اوور ہو ہی رہے ہیں, لیکن اس کا انٹرسٹ دینے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں. ہم تو اس کا انٹرسٹ ادا کر رہے ہیں, اصل قرضہ تو اپنی جگہ جو ہے وہ موجود ہے, اور اس انٹرسٹ کو ادا کرنے کے لیے ہم قرض پہ قرض لیے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو ہم سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں ہم زرعی ملک ہیں, گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے ہاں جو ہے وہ اوپر سے چل رہا ہے کہ بحران پیدا ہو گیا, شارٹیج ہو گئی, آلو پیاز ٹماٹر ہمارے پاس نہیں. ہاں, تو ہم ہر چیز تو جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پہلے خود ہی باہر بھیجتے ہیں, بعد میں پھر وہاں سے واپس منگوا رہے ہوتے ہیں. تو کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات سیدھے ہوں گے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے ہم
الیکٹریسٹی کے بل کے لیے یوٹیلیٹی بل کے اندر جو ہے وہ جی لوگ جو ہے وہ چیخ رہے ہوتے ہیں. بالکل یہی صورتحال ایسا لگ رہا ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے. اس کو ضرورت ہے کہ کلیریفائی کرے یہ سوئی صدران اور یہ منسٹری جو اب یہ گلی گلی کھودی جا رہی ہے اور پورے محلے اور علاقے کھود کے ڈال دیے گئے ادھیڑ کے رکھ دیا اور ادھیڑ دیا ہے بالکل پورے انفراسٹرکچر کو. اور جس طرح ایک وقت میں جو ہے وہ یہ جو تانبے کے جو تار اتار کے کاپر کے اور جو ہے گھر گھر پھر نئے کنیکشن دیے گئے تھے, ایسے ہی پھر اب جب یہ پائپ ڈل جائیں گے تو پھر گھر گھر اس لائن سے جو ہے وہ کنیکشن دیے جائیں گے. اور کہا یہ جا رہا ہے بعض اس طرح کے جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو نیچرل گیس ہے جو آپ کا اپنا ریسورس ہے اس کے بجائے پھر آپ بھی وہ ایل این جی جو امپورٹ ہوتی ہے اس کے شپ کھڑے کر کے وہاں سے وہ خریدیں گے اور آپ کا بل بھی جو ہے وہ ڈالر کے حساب سے جو ہے اس میں ہاں کمی بیشی جو ہے وہ ہوا کرے گی اور آئے گا. اور یہ اس کی ساری تیاریاں ہیں. اس کے لیے کوئی قرضہ لیا گیا ہے ورنہ سوئی صدرن کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آ گیا کہ وہ جو ہے وہ پورے یعنی اتنے بڑے شہر کراچی کو کہ اس کی گلی گلی کے اندر وہ پائپ بھی کوئی نیا آیا ہے کہاں سے آیا ہے کیا ہے وہ بھی یہ سب کچھ وہی لوگ دے رہے ہیں جن کی پھر یہ جو ہے نا وہ گیس خرید کے بیچے گے گیس جو ہے یہ یہاں پر امپورٹ کر کے اور بیچیں گے اور لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی. ابھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت سب سوئے پڑے میں. جب وہ سر پہ آ جاتی ہے تو پھر جو ہے چیخ پکار مچتی ہے لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوتا, حال نہیں ہوتا. دوسری طرف آپ دیکھیں پانی کے معاملات ہیں, بتائیے نا پوری دنیا میں پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے. ہم جو ہے وہ کالا باغ ڈیم سے لے کر آج تک وہ کینالوں کے اوپر اور نہروں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے جو ہے پانی کے جو ریسورسز ہیں جو اس کے ذخیرہ کرنے کی جو کیپیسٹی اور گنجائش ہے تو بحث ہی ختم ہو گئی, اس میں ہم اضافہ ہی نہیں کر رہے ہوتے, لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے اندر ہم بالکل الجھے میں نہ ہم اس طرح کے معاملات کو بیٹھ کر طے کر پاتے ہیں. جبکہ ویسے ہم الائی ہیں, اتحادی ہیں, حکومت میں ساتھ ہیں, لیکن یہ مسئلے جو ہے یہ ہمارے پاس یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے صلاحیت ہی ختم ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کر کوئی چیز ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے سے بات چیت کے ذریعے سے کوئی راستہ نکالیں, کوئی حل نکالیں. ہر جگہ مسئلہ کھڑا ہے اور ہم جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے کسی بھی کام کو نہیں کر پا رہے ہوتے. بس ایک جو ہے وہ شور شرابہ جو ہے وہ مچ جاتا ہے, وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, جو کا تو رہ جاتا ہے, حالات اور خراب ہو جاتے ہیں, معاملات جو ہے اور بگڑ جاتے ہیں. ادارے ہیں, پہلے ہم ادارے بناتے تھے, آج ادارے جو ہے وہ ہم خود ہی بند کر رہے ہیں اور جو ہے نا وہ تباہ کر رہے ہیں. ان کو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سارے ادارے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ ہم ان سے محروم ہو جائیں گے. ہم صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر اور قرض لے کر اور اپنی قرض کے حوالے سے جو ہے عیش کرنے کے اوپر ہی رہ جائیں گے. شاید یہی جو ہے وہ یعنی پالیسی ہے, پلاننگ ہے. ہم نے ہر جگہ جو ہے وہ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ رائٹ مین رائٹ جاب کے بجائے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ ایسے یعنی فرد کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے جس سے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی بتاؤ کہ میں کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا ایکوموڈیٹ ہوں گا. اس سے قطع نظر کے اس کے نتیجے میں عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے, کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ان معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. سیاسی معاملات ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ڈمپ ہیں, معاشی معاملات ہیں, اقتصادی معاملات ہیں وہ بھی بالکل ہمارے جو ہے اور روبہ زوال ہیں. اب وہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. میں اگلے دن بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان سے سوال کیا کہ اپوزیشن یہ جو سارے مسائل جس کی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں, اس کے لیے بات کب کرو گے؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ جو ہمارا اندر لیڈر بند ہے جس دن اس کو چھوڑ دیں گے یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. یہ حال ہے. تو پھر تو آپ دیکھیں نا این وقت کے اوپر وہ ابھی جو قومی سلامتی کے معاملہ تھا جو معاملہ تھا اس سے وہ باہر ہو گئے. وہ فلسطین کے اوپر جو یکجہتی کے حوالے سے جو بلائی گئی تھی این وقت پہ باہر ہو گئے. پہلے کہتے ہیں ہم شریک ہوں گے اور این وقت پہ پھر وہ بھی باہر ہو جاتے ہیں. وہ تو کبھی ایجنڈے میں سے رائی نہیں ہوگا, نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیسے نظر آئے گی؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اور یہ بحران جو ہے وہ برقرار رہے بلکہ بڑھے اور اس میں اضافہ. ابھی تک کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ وجہ یہ کہ ان کے لیے ان کے ایوانوں میں اسرائیل کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے آقاؤں کو ناراض کر لیں؟ یہ تو بڑے بہرحال ظفر بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہے. ملک کی جو سیاسی و معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کریں
اور سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا پروگرام.